बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कहने वाले ये कहते हैं कि खान साहब अगर चाहते तो इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा देकर घर जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मुकाबला करना ज़्यादा बेहतर समझा और खान साहब एक ऐसी जंग लड़ने जा रहे हैं जिसमें उनकी शिकस्त के आसार नुमाया और वाज़ेह हैं। 14 अरकान असम्बली उनका साथ छोड़ गए। उन्हें हुकूमत ने बाकायदा शोकाज नोटिस जारी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि 342 के ऐवान में खान साहब के पास अब 165 अरकान रह गए हैं, जिनमें से अक्सर अब भी अपोजिशन के साथ है, लेकिन दरपर्दा वो खुलकर सामने नहीं आए। तो इसका मतलब है कि खान साहब ऐवान के अंदर तो अपनी अक्सरियत खो चुके हैं, यानी जो जिसे कहते हैं ना अखलाकी आइनी कानूनी जवाज़ वो नहीं रहा खान साहब के पास हुकूमत में रहने का। लेकिन वो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो खान खिलाड़ी है, वो समझता ही है कि शायद आखिरी बॉल पर भी मैच का पासा पलट जाए। तो खान साहब लगता यूँ है कि 3 बड़ों के समझाने के बावजूद उन्होंने मैदान में खड़े रहना बेहतर समझा है, और लगता यूँ है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो खान साहब को ये बात समझाने में, तो लगता यूँ है कि ताकतवर हल्के खान साहब को ये बात समझाने में नाकाम हो गए हैं कि खान साहब इज़्ज़त के साथ इक़्तिदार छोड़ दें, या फिर कुछ ऐसा तय पा गया है जिसके मुताबिक खान साहब 25 के बाद कोई अहम फैसला करेंगे। खान साहब को उम्मीद है 27 मार्च के जलसे के ऊपर। खान साहब का ख्याल ही कि अगर उन्होंने 27 मार्च को बड़ा जलसा कर लिया तो ये तमाम कहानी ख़त्म हो जाएगी, कहानी बदल जाएगी, कहानी पलट जाएगी। लेकिन उससे पहले ही एक और दिलचस्प जो है वो कहानी में टर्न आ गया है। तो अपोजिशन जमातों ने OIC कॉन्फ्रेंस रोकने की धमकी दे दी है और ये कहा कि कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया गया तो फिर OIC का इजलास नहीं होगा, OIC कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकेगी। ये धमकी अपोजिशन रहनुमाओं ने आज हुकूमत को दी है, जिसके जवाब में वज़ीर दाखिला शेर रशीद समेत हुकूमती अरकान ने अपोजिशन को चैलेंज किया है कि वो हिम्मत है तो वो OIC का इजलास रोक कर दिखाए, OIC कॉन्फ्रेंस रोक कर दिखाए। इनके साथ वो होगा कि इनकी नस्लें याद रखेगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने 14 अरकान असम्बली को नोटिस जारी किया है और नोटिस में कहा गया कि आपने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। और दूसरी तरफ खान साहब ने आज एक अहम तकरीब के दौरान खिताब करते हुए कहा है कि तहरीक एतमाद से पहले बहुत से लोग जो गए हैं वो वापस आ जाएंगे। तो इस पर तमाम लोग और तमाम सियासी तजिया निगार और तमाम जो समझदार लोग हैं वो इस बात पर हैरान है कि वो जो जिन्हें खान साहब कल तक ज़मीर फरोश दगाबाज 20-20 करोड़ रुपए लेने वाले 12 करोड़ से 18 करोड़ का रेट लेकर, यानी इतने पैसे लेकर अपोजिशन के साथ जाने वाले लोटे, वो वापस आना चाहे 7 दिन के अंदर अंदर तो वापस आ जाए, यानी वापस आकर वो क्या बाज़मीर हो जाएंगे। यानी सुभान अल्लाह, अगर ये तमाम लोग जिन्होंने माल पकड़ा है वो वापस आ जाते हैं। बकौल उनके तो उन्होंने माल नहीं पकड़ा, क्योंकि बहुत से अरकान असम्बली की वीडियो जारी हो चुकी है जो जिनमें से वो आयात कुरानी पर और इसी तरह की मुक़द्दस किताबों के ऊपर हाथ रख कर कसम खा रहे हैं कि उनमें से किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया, और उन्हें ना ही कोई ऑफ़र की गई है। वो अपने ज़मीर के मुताबिक, या वो समझते हैं कि अपने हलके में वो जो काम चाहते थे वो हुकूमत नहीं करा सकी, या हुकूमत की इस हुकूमत में रहते वो नहीं हो सके। 7 दिन के अंदर वापस आ जाओ। अगर तुम वापस आ जाओगे तो तुम उसी तरह सादिक और अमीन हो जाओगे जिस तरह खान साहब सादिक और अमीन है, उसी तरह ईमानदार हो जाओगे जैसे खान साहब ईमानदार है, और उसी तरह तुम लॉन्ड्री में वॉशिंग मशीन में धुल जाओगे जिस तरह 2018 में दाएं बाएं से लोटे पकड़कर लॉन्ड्री में धुले गए थे, वॉशिंग पाउडर से धोकर उन्हें ईमानदार हुकूमत में शामिल किया गया था। तो अब भी ईमानदारी सदाकत और अमानत की शर्त यह है कि हुकूमत में शामिल हो जाए। अगर आप हुकूमत में शामिल नहीं होते तो जो है वो बेईमान भी है, आप लोटे भी है, आप ज़मीर फरोश भी है। इस दौरान एक बड़ा स्कैंडल जो कि आया और आ गया है, इमरान खान अटॉर्नी लिया और पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर वही ज़मीन अपने 5 बच्चों को फ़रोख्त कर दी, यानी अपने बेटे इमरान खान को और उनकी बहनों को ये ज़मीन 7 मिलियन में 70 लाख में फ़रोख्त कर दी। कई साल तक ये ज़मीन छुपाई रखी। ये ज़मीन खान साहब की ना बरूसी ज़मीन थी, ना खान साहब के वालिद की ये ज़मीन थी, ये किसी खातून के नाम ज़मीन थी जिन्होंने मुख्तारनामा, जिसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, वो इमरान खान साहब के वालिद को दिया हुआ था। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का ये लॉ है कि आप जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी हो वो ज़मीन का सौदा कर सकता है।
تو انہوں نے زمین بیچی اپنے بچوں کو، اور پھر یہ 2004 کی بات ہے، اور 2019 میں اس کو ظاہر کیا گیا ٹیکس وراثت میں۔ تو خان صاحب نے جتنے بھی الیکشن لڑے اس میں اس زمین کو ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جو 2019 میں یہ ظاہر کی گئی تو پھر اسے موروثی زمین ظاہر کیا گیا، اور پھر اس کے لیے ایک شخص کو جو ہے 2 ماہ میں رجسٹری کی مالیت 40 لاکھ روپے سے کم رکھی گئی، پھر 80 دفعہ یہ ایک ہی زمین بار بار بیچی گئی تاکہ ٹیکس بچایا جا سکے۔ تو 2002 کے جو گوشوارے خان صاحب نے جمع کرائے تھے جب وہ ممبر قومی اسمبلی بنے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے یہ پراپرٹی ظاہر نہیں کی تھی، اور جمائمہ خان کے مطابق خان صاحب کی ایک ہی پراپرٹی تھی جو بنی گالا میں تھی۔ خان صاحب کی درجنوں پراپرٹی نکل آئی ہے، اور ان میں کوشچن مارک ہے کہ انہوں نے وہی جھوٹ بولا ہے جس طرح کا جھوٹ فیصل واڈا نے بولا تھا، جس طرح کا جھوٹ اراکین قومی اسمبلی اگر بولے تو ان کی پھر رکنیت کینسل ہو جاتی ہے، ممبرشپ کینسل ہو جاتی ہے۔ تو ایک بڑا سکینڈل ہے، لیکن چونکہ اس سے بڑا معاملہ چل رہا ہے تو اس لیے بات کہیں دب گئی۔ یہ ویسے فیکٹس جو احمد نورانی صاحب کی ویب سائٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا، اور انہوں نے اس کو سٹوری آپ کو اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بڑا سکینڈل ہے جو کہ آنے والے دنوں میں اگر خان صاحب بچ گئے تو یہ ان کے گلے پڑے گا۔ اب آتے ہیں ٹاپ آف دی سٹوری کی جانب، جو میں نے کل آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی تھی، جس میں صدر مملکت جناب عارف علوی، عمران خان اور ملٹری کی لیڈرشپ کے 2 اہم رہنما، اہم کیا کہتے ہیں اسے، جنرل، وہ ملے تھے، اور انہوں نے موجودہ صورتحال کے حوالے سے کچھ اہم گفت و شنید کی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ 22 اور 23 کو OIC کانفرنس ہے، اس کو کسی طریقے سے خیر وفیت سے نکالا جائے۔ اس کے بعد خان صاحب جو ہے وہ سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، اور اگر وہ جو ذرائع ہے وہ کہتے ہیں، یہ کوئی کنفرم خبر نہیں، ذرائع کہتے ہیں کہ اس پہ مائنس عمران خان فارمولے پہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن لگتا ہے یہ کہ خان صاحب نے اس بات کو نہیں مانا، اور اب وہ بار بار یہ کہہ رہے جی کہ میری جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ گئے ہیں واپس آ جائیں گے۔ تو انہوں نے آج خطاب کیا، اور یہ میں آج آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں، یہ دن نوٹ کر لینا، یہ جب جیسے جیسے قریب پہنچیں گے نو کانفیڈنس کی ووٹ پہ، اس ملک کا جو میں دیکھ رہا ہوں، میں جو قوم کا غصہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو ضمیر فروشی کے اوپر، یہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو بھی اگر لوگ ان سے بات کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، میں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دے دیتا ہوں، ان میں سے زیادہ تر سارے واپس آئیں گے، کیونکہ یہ پبلک پریشر دیکھیں گے۔ اب سوال یہ کہ وہ رمیش کمار صاحب جن کے بارے میں ڈاکٹر شہباز گل نے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ یہ شخص کینسر کی جعلی دوائیاں بیچتا تھا، اب اگر وہ واپس آتا ہے تحریک انصاف میں تو تحریک انصاف کس منہ سے اسے واپس لے گی؟ اس نے ویسے ڈاکٹر شہباز گل کو 15 کروڑ کا لیگل نوٹس بھیجا ہے، اور 15 کروڑ اگر ڈاکٹر صاحب نے، ویسے اب تو مالدار ہو گئے ہوں گے حکومت میں رہنے کے بعد، اس بات کی توقع کرنا کہ وہ اتنے پیسے نہیں دے سکتے، یا معافی مانگ لیں گے، کیونکہ ڈھیٹا آدمیوں کا کام یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے، قانونی نوٹس بھیج دیا، لیکن سوال یہ ہے کہ رمیش کمار ڈکلیئرڈ، جن کو گالیاں دی گئیں، جن کو یہ کہا گیا کہ یہ کینسر کی جعلی دوائیاں بیچتا ہے، وہ اگر تحریک انصاف میں واپس لینے کے لیے تحریک انصاف تیار ہے تو پھر تحریک انصاف کی اپنی مورل سٹینڈنگ کدھر ہے؟ تو کوئی نہیں رہ گئی، تو کہانی ختم ہو گئی۔ اب ہاں سب کہتے ہیں جو چلے گئے واپس آ جائے، تو میں سب کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف آپ الزام لگاتے ہیں کہ جی لوگوں نے بک گئے ہیں، یہ لوٹے ہیں، 12 کروڑ دیے گئے، 18 کروڑ دیے گئے، 20 کروڑ دیے گئے، کسی کے گھر شکر گڑھ میں مظاہرہ ہو رہا ہے، کسی کے اپنے یعنی وہ جو کرائے کے گنڈے لے کر ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے پیچھے صرف وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کے لیے سب حلال ہے اگر لوگ حکومت میں آ جائیں، اگر حکومت سے نکل جائیں تو پھر حرام ہے۔ تو ایمانداری کی شرط وحد یہ رہ گئی ہے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں۔ اب پاکستان پیپل پارٹی نے جو آج دھمکی دی ہے، وہ دھمکی، اچھا اس سے پہلے میں بتا دوں کہ 14 اراکین کو نوٹس جاری ہو گئے ہیں، میں نے آپ کو نام سارے بتا دیے تھے، اور وہ نام سب موجود ہے کہ کن کن افراد کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہے نور عالم خان اور وہ جتنے لوگ جن میں وہ فیصل آباد والے بھی شامل ہیں، راجہ ریاض صاحب، یہ 14 لوگ ہیں جو کہ اب جنہوں نے خود کو ڈکلیئرڈ کیا ہے، یعنی سامنے آئے ہیں۔ لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں، کہنے والے کہتے ہیں کہ جو کھل کر سامنے نہیں آئے،
انہوں نے طے کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ کوئی ٹکٹ کے وعدے ہوئے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ کچھ شاید وعدہ نہیں ہوا. یہ ان میں سے جہانگیر ترین گروپ کے بہت سے لوگ ہیں، پیپل پارٹی کے لوگ ہیں. تو یہ وہ گروپ نہیں ہے جو نون لیگ کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ وہ گروپ ہے جو پیپل پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہے. تو نون لیگ کا بھی وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے وہ ترم کا پتہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. تو ان کو شوکاز نوٹس آپ جاری کر دیتے ہیں، اور اگر ان کو آپ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، پارٹی سے نکال دیتے ہیں کہ یہ ووٹ نہیں ڈال سکتے، تو خود اپنی حکومت آپ کی اس کی کوئی ورث نہیں رہ گئی. 165 اراکین کے ساتھ آپ کیسے حکومت چلائیں گے؟ اس کے لیے 172 کا فگر پورا کرنا ضروری ہے. تو یہ نہ کھیڈا گے نہ کھیڈن دیا گے والی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. اب جو جھگڑا ہے وہ سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی بلانے کے لیے جو اپوزیشن نے ڈیکوزیشن فائل کی تھی پیر کو، یعنی 21 مارچ کو اس کا آخری دن ہے. یعنی اگر 21 مارچ کو بھی اسپیکر قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے کی کال نہیں دیتے تو پھر وہ لیگلی طور پر تو یہ جو ہے وہ یعنی وہ آئین کی خلاف ورزی کریں گے. تو اب تک تو انہوں نے نہیں کیا، تو اب انہوں نے پیپلز پارٹی نے دھمکی دے دی ہے. ویسے دھمکی محسوس ہی تھی، کیونکہ امید تو یہ ہے کہ پیر کو حکومت کو کرنا پڑنا ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ لاسٹ آپشن ہے کہ 21 مارچ کو وہ اجلاس بلائیں، اور اسی لیے وہ اپنی جو ڈیڈ لائن حکومت نے طے کر رکھی ہے، جس کے مطابق وہ 22 اور 23 کو OIC کانفرنس ہوگی، 24 25 اور 26 کو یہ لوگ اپنا اس کے اوپر بات کریں گے. اور عدم اعتماد کے اوپر جو ڈبیٹ ہوتی ہے 3 دن چاہیے ہوتے ہیں، تو 25 26 کو کر لیں گے، یا 24 25 26 کو کر لیں گے، کیونکہ 27 کو حکومت نے جلسہ رکھا ہوا ہے، اور 28 کو تحریک عدم اعتماد کا دن ہے، جو کہ آن ریکارڈ ہے، اور جس کے بارے میں یعنی یہ آن ریکارڈ یعنی وہ ہے جو وربل ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی حکومت نے لکھ کے دے دیا کہ جناب یہ اس دن اجلاس بلائیں گے اور اس دن ہو گئے. ابھی تک تو اجلاس نہیں بلایا گیا، لیکن حکومت کہہ چکی ہے کہ 21 کو اجلاس بلائیں گے اور 28 کو وہ ووٹنگ کرائیں گے. تو معاملہ ووٹنگ کے دوران ہی ہونا. لیکن جو بلاول بھٹو نے کہا، وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ OIC کانفرنس بڑے پرامن طریقے سے گزرے، لیکن حکومت نے جس طرح کی رویہ اپنا رکھا ہے، وہ جس طرح کے اسپیکر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے انچارج ہے، وہ PTI کے رکن بنے ہوئے ہیں، انہوں نے غیر جمہوری سوچ اپنائی ہوئی ہے. تو ہم پھر فلور آف دی ہاؤس کے اوپر بیٹھ کے احتجاج کریں گے، پھر کوئی کانفرنس نہیں ہوگی. اور ان کا میں وارننگ دیتا ہوں کہ آپ جناب جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اور خود حکومتی اتحادی کہہ رہے ہیں ہم نے ایک پیسہ نہیں لیا، تو پھر آپ ان کو کس طرح یعنی ان کو جمہوری عمل میں یا ووٹنگ کے عمل میں حصہ لینے سے روک رہے ہیں. اپوزیشن کو سوچنا چاہیے. مجھے امید ہے کہ پیر کو یہ سب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ حکومت سمجھداری کا مظاہرہ کرے گی، اجلاس بلائے گی، اور پھر یہ جو OIC کانفرنس ہے اس کو آرام سے گزارے گی. اسی لیے وہ جو چار بڑے مل کر بیٹھے تھے، انہوں نے یہ آپس میں طے کیا تھا کہ یہ اس کے اوپر ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان نے تحریک عدم اعتماد اور ڈی چوک پر جلسے اور لانگ مارچ سے متعلق سپریم کورٹ بار ایسوسی کی درخواست کے حوالے سے ہفتے کو فوری طور پہ اس کے سماعت کر لی، اور سب کو ایمرجنسی بلایا گیا، اٹارنی جنرل کو بلایا گیا. اور چیف جسٹس نے یہ کہا کہ یہ درخواست گزار کی استدعا سیاسی تناظر میں ہے. عدالت نے ملک کے سیاسی تناظر کو نہیں، آئین کو دیکھنا ہے، اور قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے. اخبارات سے معلوم ہوا کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے حکومت بھی سپریم کورٹ آ رہی ہے. تو سپریم کورٹ بار لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے خدشات رکھتی ہے. ہم نے از خود نوٹس نہیں لیا، بلکہ جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کو سن رہے ہیں. کل ہم نے ایک ایسا واقعہ دیکھا جو آزادی رائے اور احتجاج کے حق کے خلاف تھا. اٹارنی جنرل نے کہا اس بارے میں تو کوئی دوسرا سوال ہی نہیں ہے. کچھ حکومتی ممبران سندھ ہاؤس میں تھے جس نے سیاسی ماحول کو گرم کر دیا، اور اچانک سیاسی درجہ حرارت بڑھا اور یہ واقعہ ہو گیا. عوام پورا من احتجاج کا حق رکھتے ہیں، لیکن تشدد کا بھی کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ حکومت کا جواب تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ میں واقعی کا پس منظر بتاتا ہوں کہ 100 احتجاج کرنے والوں کو پولیس نے منتشر کیا. اس کے بعد 20 لوگ اچانک آ گئے اور پھر انہوں نے احتجاج کیا، تو 13 لوگ اس میں سے پکڑے گئے. تو خود ہی حکومت مان رہی ہے کہ یہ احتجاج کرنے والے آٹے میں نمک برابر تھے. اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ جو خان صاحب نے 10 لاکھ منگانے ہیں لوگ 28 مارچ کو، اس میں سے آگے ہیں 2 لاکھ تو آئے گی ہوگا نا، 13 کو 2 لاکھ گن لیں. تو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیے کہ عدم اعتماد کا تعلق سیاست سے ہے، عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے سامنے سندھ ہاؤس واقعے کے علاوہ کچھ بھی توجہ طلب نہیں ہے. سیاسی عمل بہت سے عناصر پر مشتمل ہوتا ہے. تو یہ جو کل واقعہ ہوا تھا سندھ ہاؤس والا، اس وجہ سے
کورٹ نے اس درخواست فوری طور پر سماعت کے لیے مقرر کی اور اس کے اوپر پھر کورٹ نے تمام جماعتوں کو نوٹس جاری کیے، جن میں تحریک انصاف، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، سب کو نوٹس جاری کیا اور کہا کہ عدم اعتماد کا عمل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو عدالت کی جو ورڈکٹ ہے اس کے مطابق حکومت اب کسی طرح اپنے اراکین اسمبلی کو روک نہیں پائے گی، کیونکہ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جناب یہ آئین و قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی، ہم بھی کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے اور باہر لوگ کھڑے کر دیں گے، کیسے لوگ گزر کے جائیں گے۔ تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پبلک پراپرٹی قومی اداروں کو دھمکیاں دی گئی، پبلک پراپرٹی پر دعویٰ بولنا بھی کوئی قابل ضمانت جرم ہے، یعنی آپ نے جس طرح اس کے اوپر لوگوں کو چھڑایا وہ ٹھیک عمل نہیں تھا۔ تو لیکن سیاسی عمل میں کورٹ مداخلت نہیں کرے گی، قانونی امور کو دیکھا جائے گا۔ سندھ ہاؤس کو نقصان پہنچایا گیا تو تمام جماعتیں قانون کے مطابق کام برتاؤ کریں، بیہیو کریں اور کوئی خلاف قانون کام نہ کرے۔ تو یہ درخواست پیر کو اس کی سماعت ہونی تھی، لیکن ہفتے کو اس کی سماعت کر کے نپٹا دیا گیا۔ اب ایک اور خبر آپ کو بتائیں، وہ خبر ہے جناب ایک بار پھر حکومت نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا ہے لندن میں، اور جہانگیر ترین گروپ سے درخواست کی ہے پروفیسر خٹک صاحب نے کہ وہ ابھی کوئی بھی اہم فیصلہ کرنے سے رک جائے اور انتظار کر لے، اور ہم آپ کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے جہانگیر ترین گروپ کو بنانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئی ہیں، اور پروفیسر خٹک اور فواد چودھری نے رابطہ کیا تھا ترین گروپ سے اور کہا تھا کہ سیز فائر کر لیں، تو یہ سیز فائر کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ یعنی جہانگیر ترین گروپ نے کہا ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ ملے یا حکومت کی بات سنے یا حکومت کے معاملے میں تھوڑا سا بھی تھنک اوور کرے۔ ایک اور خبر آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں انہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی خیبر پختونخوا اسمبلی میں 45 اراکین اسمبلی ہم سے رابطے میں ہے۔ پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا کے صدر ہیں نجم الدین خان، انہوں نے کہا جی ہم مرکز کے بعد صوبے میں بھی جلد تحریک عدم اعتماد لائیں گے، ہمارے ساتھ بڑے لوگ ہیں اور یہ سب لوگ جو ہے پیپلز پارٹی کا حصہ بن جائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جی، اور اب منڈے کو اس بات کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کو بلایا جاتا ہے یا نہیں بلایا جاتا، اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی ڈیٹ کیا ہوگی۔ اور دوسرا اپوزیشن جو ہے اس نے اپنے کارڈ ابھی تک چھپا کر رکھے ہوئے ہیں، اور اپوزیشن کو جو اصل بلا کھڑا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان وہ اب OIC کانفرنس کے بعد شروع ہوگا، کیونکہ OIC کانفرنس تک ایک غیر اعلانیہ طور پر سیز فائر کا سگنل دیا گیا ہے، لیکن اس سگنل کے برخلاف آج بلاول بھٹو جس طرح انہوں نے ایکشن کیا ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا کہ اس طرح کے میسیجز لیے اور دیے جا رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔